बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में। आज मैं बात करूँगी डाटा कलेक्शन के बारे में। हमें डाटा कलेक्ट करना होता है अपनी टारगेट पॉपुलेशन से, या हमने जो सैम्पल साइज़ लिया है उस सैम्पल साइज़ से हमने डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा वो इंफॉर्मेशन होती हैं, वो आरा होती हैं जो कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन ने या हमारे सैम्पल साइज़ ने, जो कि हमने सैम्पल साइज़ सेलेक्ट किया है, हमारे सैम्पल साइज़ ने हमें आरा देनी होती है, और उन आरा की बुनियाद पर हम अपनी रिसर्च के लिए कोई फाइंडिंग जो है वो मुरतब करते हैं, और किसी भी नतीजे तक पहुंचकर हम रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं और अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं। अब ये कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है या जो हमारा सैम्पल है, उनसे हम डाटा किस तरीके से लेंगे। वो तरीके जिनसे हम अपनी टारगेट पॉपुलेशन से या अपने सैम्पल साइज़ से डाटा ले रहे होते हैं, उन्हें हम डाटा कलेक्टिंग टूल कहते हैं या डाटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। डाटा कलेक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनमें सबसे पहले क्वेश्चनियर्स और सर्वे यूज़ होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंटरव्यूज़ यूज़ होते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो ऑब्जर्वेशन का तरीका यूज़ हो रहा होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्वेश्चनियर्स के बारे में, सर्वेज़ और क्वेश्चनियर्स के बारे में। जो सर्वे हैं इन पर और क्वेश्चनियर्स पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में बात की थी कि सर्वे जो है कोई भी मालूमात जो किसी छोटे टॉपिक के बारे में 5-10 क्वेश्चंस के ज़रिए इकट्ठी करने हो, तो उसको हम सर्वे कह रहे होते हैं। सर्वे का एक तरीका ये होता है कि जैसे छोटे बच्चे हैं जो कि जूनियर क्लासेस में हैं, उनसे 4-5 सवाल पूछने हैं। तो कोई भी फ़र्द जिसने रिसर्च करनी है और जूनियर सेक्शन की वर्किंग कंडीशन या जूनियर सेक्शन से रेलेवेंट कोई भी उसका टॉपिक है, तो वो वहाँ पर जाके छोटे बच्चों से चंद एक सवाल करते हैं और उन सवालों के जवाब नोट कर लेते हैं, और उन सवालों के जवाब नोट करने के बाद उस डाटे को उस सर्वे के ज़रिए या उस सर्वे के सवालों के ज़रिए जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। सर्वे का एक तरीका ये भी होता है कि ऑनलाइन जिन लोगों के ईमेल एड्रेस मौजूद हों और उनसे कोई भी 4-5 सवालों से मुतल्लिक मालूमात चाहिए हों, जैसे मैंने एक दफ़ा अपनी एक वीडियो में बताया था कि टीचर्स की वर्किंग कंडीशंस के बारे में अगर मालूमात लेनी हो, या कहीं पर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उस स्ट्रेस क्रिएट होने के बारे में कि स्ट्रेस मौजूद है और इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, उसके बारे में 4-5 सवाल करने हो, तो उसमें ये कि ऑनलाइन सर्वे कर लिए जाते हैं। ये 4-5 सवाल होते हैं और सर्वे के थ्रू जो है वो उनके ईमेल एड्रेस पर भेज दिए जाते हैं और उसका जवाब मिल जाता है। तो ये सर्वे के ज़रिए डाटा कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हमें किसी टॉपिक से मुतालिक जो है वो इन डेप्थ मालूमात चाहिए, किसी फ़र्द ने अपने BS प्रोग्राम के लिए, MPhil के लिए और PhD के लिए डाटा लेना है, तो इन स्टूडेंट्स को क्वेश्चनियर बनाना होता है। क्वेश्चनियर में ये कि एक टॉपिक से मुतालिक कई एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती हैं। क्वेश्चनियर बनाने के लिए जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले जो है टॉपिक को देखा जाए कि ये हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमने डाटा लेना है। उसके बाद हम जैसे ये चाहते हैं कि हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करें, तो इन वर्किंग कंडीशन के जितने भी एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, उन एस्पेक्ट्स को हम अलग अलग सेट कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम जो है वो टीचर्स मीटिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम जो टीचर्स का आपस में जो रिलेशनशिप है, इंचार्ज का और टीचर्स का आपस में रिलेशनशिप है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद टाइम टेबल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, यानी अगर हमने वर्किंग कंडीशंस पे बात करी है तो जिस एस्पेक्ट पे करनी है, हर एस्पेक्ट को हम पहले अलग कर लेंगे, फिर हर एस्पेक्ट से मुतालिक हम डिफरेंट सवाल बनाएंगे। अच्छा, सवाल बनाने का तरीका ये है कि अगर हमने सारे सवाल रेटिंग स्केल पर बना लिए हैं, यानी हम एक स्टेटमेंट पूछते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि आप इस स्टेटमेंट से जो है 1 to 5 का रेटिंग स्केल देकर, सबसे पहले कि 1 आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं इस चीज़ को, 2 आप इसके साथ डिसएग्री हैं, न्यूट्रल हैं, एग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं। तो अगर हमने सारे सवाल इसी तरीके से बना लिए हैं, तो उस सूरत में जो टिक करने वाला फ़र्द है वो उन सवालों की स्टेटमेंट पढ़ता जाएगा और जल्दी जल्दी एक ही सीक्वेंस में, और बाज़-औक़ात कोई एक सवाल उसने पढ़ा नहीं पढ़ा, यानी वो ओवरलैप होते जाएंगे जवाब जो है ना। तो उसमें बेहतर ये होता है, जो एक टेक्निक है वो ये कि जब भी क्वेश्चनियर बनाएं, एक तो ये कि टॉपिक से रेलेवेंट हर एस्पेक्ट जिसको आपने टच करना है, हर एस्पेक्ट को अलग अलग नोट डाउन कर लें।
پھر ہر اسپیکٹ پہ سوال بنائیں، اور سوال بنانے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر پہلا سوال آپ نے ریٹنگ اسکیل پر پوچھا ہے تو دوسرے میں یہ پوچھیے کہ جو آپشن آپ نے ٹک کی ہے اس کا ریزن کیا ہے، وائی یو آر ٹکنگ دیٹ آپشن، یس، نو، ایگری، ڈس ایگری، نیوٹرل. یعنی آپ یہ پوچھیں کہ جو آپشن آپ نے ٹک کی ہے اس کا ریزن کیا ہے، وائی آپ نے یہ آپشن سلیکٹ کی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے یس یا نو میں سوال پوچھا ہے تو یہ پوچھیے کہ آپ یہ یس یا نو کیوں کر رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک اگر آپ نے کچھ کلوز اینڈڈ سوال دے دیے تو ایک اوپن اینڈڈ سوال بھی دیجیے. یعنی آپ اسی اسٹیٹمنٹ سے متعلق جو چل رہی ہے اس سے متعلق پوچھیے کہ جو آراء آپ سے پوچھی گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کی کوئی رائے ہے تو پلیز آپ اس کو ایک لائن میں بیان کر دیجیے، یا ہم نے 2-3 جو ہے وہ لائنز خالی چھوڑی ہیں، اگر آپ پوائنٹس میں لکھیں تو پلیز لکھ دیجیے، لیکن کم از کم ایک پوائنٹ ضرور دیجیے گا. اس طریقے سے آپ کو کویسچنئر میں سوالوں کی جو ترتیب ہے وہ چینج کرتی رہنے چاہیے. چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیکٹ کے بارے میں آپ کلوز اینڈڈ سوال بھی پوچھیں ریٹنگ اسکیل پر، یس نو میں بھی پوچھیں. آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے کے 4-5 آپشنز دے دیں اور ان سے پوچھیں کہ کون سی آپشن آپ کے خیال میں صحیح ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا ریزن ہے. اس کے علاوہ آپ اوپن اینڈڈ سوال جواب بھی مانگیں کہ جو آپشنز یا جو جواب آپ نے دیے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے تو پلیز وہ بھی بتائیے. تو اس طریقے سے آپ ایک اسپیکٹ پوچھنے کے لیے ایک جو آپ نے پارٹ بنایا ہے اس میں 4-5 یا 6 قسم کے سوال ڈالیں اور مختلف انداز میں ان کو پوچھیں. اس طریقے سے جو کویسچنر کا جواب دینے والا ہے وہ اس کویسچنر کو دھیان سے پڑھے گا، کیونکہ پہلا سوال دوسرے سے مختلف ہے، دوسرا تیسرے سے مختلف ہے، اور پھر ان کے جواب دے گا. اور اپنی رائے بھی لکھنی ہے تو لمبی چوڑی رائے نہ مانگے، جسٹ 1 یا 2 پوائنٹس آپ مانگ سکتے ہیں. اس طرح ہر جو اسپیکٹ آپ نے 1 2 3 4 5 پارٹس بنا کے آپ نے کویسچنئر میں ہر اسپیکٹ پوچھا ہے تو ہر اسپیکٹ پہ سوال پوچھ لیجئے. کوشش کریں بہت لمبا کویسچنئر نہ بنائیں. کویسچنئر میں جو سوال ہوں ان کی گرامر پرفیکٹ ہونی چاہیے، آسان گرامر میں سوال پوچھے جائیں جو آسانی سے سمجھ آ جائیں، اور سوالوں کا مطلب جو ہے وہ بہت کلیئر ہو، زو مانی جواب نہ ہو کہ جو آپ سوچتے ہوں وہی جواب جو ہے وہ ریسرچر کو بھی سمجھ آئے. تو اس کو آپ چیک کر لیجئے، مختلف لوگوں سے اپنا کویسچنئر جو ہے وہ پوچھ کر یا ان کے بارے میں ایک جو ہے وہ اسٹڈی کر کے 5-10 لوگوں سے کہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں انہیں وہی بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہ کویسچنئر بنانے کا طریقہ ہے. اور کویسچنئر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہوتا ہے. کویسچنئر سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا، بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں. اکثر یہ بہت جو ہے وہ چیپ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کے ای میل ایڈریس ہیں، جن ٹیچر سے، اسٹوڈنٹ سے، جن سے بھی ڈیٹا لینا ہے یا پیرنٹ سے، آپ فوری طور پر ایک کلک میں تمام کویسچنئرز جو ہیں وہ ان کو بھیج دیتے ہیں یا ان تک وہ کویسچنئرز پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو آن لائن سروے ہوتی ہے اس میں جو آپ نے یا آن لائن کویسچنئرز جو آپ نے بھیجے ہیں، ان کویسچنئرز کے اوپر جو آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے وہ اتنی امپریسو اور بھرپور ہونی چاہیے جس میں آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کا ٹائم، آپ لوگوں کی رائے اور آپ لوگوں کی جتنی بھی ججمنٹس ہیں جو آپ ہمیں دے رہے ہیں ہماری ریسرچ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ آپ اس ٹائم اور اپنی اس توجہ کے نتیجے میں جو ہمیں ڈیٹا دیں گے ہم اس ڈیٹے کو کانفیڈینشیل رکھیں گے. یعنی ہم یہ تو بتائیں گے ہمیں یہ پوائنٹس ملے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ پوائنٹس کس نے دیے ہیں، ان کا نام کیا ہے. تو جتنا زیادہ مؤثر طریقے سے آپ کویسچنئر سے لینے والوں سے، فل کروانے والوں سے یا ڈیٹا لینے والوں سے اپنی ریپو بلڈ کریں گے، اتنا بہتر ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. اچھا، آن لائن کے علاوہ آپ ہارڈ کاپی کے فارم میں بھی جو ہے وہ ڈیٹا ہارڈ کاپی کے فارم میں آپ ڈیٹا کس طریقے سے لیں گے کہ آپ نے پرفارمے جو ہیں ان کا پرنٹ نکلوا لیا یا کویسچنئرز جو ہیں ان کا آپ نے پرنٹ نکلوا لیا، اور اس کے بعد آپ وہ پرنٹڈ فارم میں لے کے کویسچنئرز اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پر موجود لوگوں سے آپ یہ کویسچنئرز فل کرواتے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا آپ کو یہ ایج اور مل جاتا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے کویسچنئرز کے اوپر لکھی ہے بتانے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ اپنے بی ایس پروگرام کے لیے، پھر یا پی ایچ ڈی کے لیے کلیکٹ کر رہے ہیں اور فل کرنے والے کی کوآپریشن فلی درکار ہے، تو وہ آپ لفظوں میں بھی بتا سکتے ہیں اور 1 بائی 1 آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یا ہر کلاس میں جا کر یا آپ سٹاف رومز میں جا کر کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں جو آپ کی ریکویسٹ ہے اس سے آپ زیادہ بہتر ڈیٹا جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ تو تھا کویسچنئرز کے بارے میں کہ کویسچنئرز سے آپ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کریں گے. اب دوسرا طریقہ ہے انٹرویو کا.
انٹرویو کا طریقہ عام طور پر کوالٹیٹیو ریسرچ میں یوز کیا جاتا ہے. یعنی کوالٹیٹیو ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کسی بھی ادارے کے بارے میں، کسی بھی فرد کے بارے میں یا کسی بھی ایجوکیشنل ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں تو ہم عام طور پر انٹرویو لیتے ہیں. انٹرویو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن افراد سے ہم نے انٹرویو لینا ہے ہم ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اور بعض اوقات جن سے اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ٹاپک ہے اس سے متعلق ہمیں کویسچنز بھجوا دیں. تو دو طریقے ہوتے ہیں کہ ایک یہ کہ اسٹرکچرڈ انٹرویو ہوتا ہے، ایک سیمی اسٹرکچرڈ ہوتا ہے اور ایک انسٹرکچرڈ ہوتا ہے. اسٹرکچرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ طے شدہ سوال ہیں جو آپ نے اس ایجوکیشنل ٹاپک سے متعلق ان سے ڈسکس کرنے ہیں، تو یہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اور اس ٹائم پر آ کر ہم یہ انٹرویو آپ کا کریں گے انہی سوالوں سے متعلق. سیمی اسٹرکچر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ جو سوالات ہم بھیج رہے ہیں زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ انہی سے متعلق ہوں کہ سیمی اسٹرکچر سچویشن کے مطابق اگر کوئی پوائنٹ وہاں پر ذہن میں آتا ہے تو وہ بھی پوچھ لیا جائے گا. اور انسٹرکچر کا مطلب یہ کہ جس فرد سے آپ نے انٹرویو لینا ہے اس فرد کو بتایا جاتا ہے کہ ٹاپک یہ ہے، ان اسپیکٹس پہ بات ہوگی اور بیسک تھیم جو ہے وہ ہمارا یہ ہوگا. لیکن یہ کہ سوالات جو ہیں وہ سیٹ نہیں کیے جاتے، وہ جب انٹرویو ہوتا ہے تو اسی وقت ون بائی ون مختلف سوالات اور مختلف ٹاپکس جو ہیں ان پر بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن مین ٹاپک سے متعلق جو ہے وہ جو مین سوال ہیں ان کے بارے میں اور جو بیسک تھیم ہے اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے. انٹرویو لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرویو لینے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اس فرد کا شکریہ ادا کریں جس نے ٹائم دیا ہے، پھر اس کو یہ بتائیں کہ پلیز آپ کی توجہ اور آپ کی جو ہے وہ ایک جینون رائے ہمیں چاہیے ہوگی، کیونکہ ہم اس امپورٹنٹ ٹاپک پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی اگر آپ کی رائے جو ہے وہ ہمیں مل جائے اور ہم اس سے متعلق ڈیٹا لے کر یا اس سے متعلق معلومات لے کر کچھ فائنڈنگز یا کچھ جو ہے ریکمنڈیشنز دے سکیں. اس کے بعد یہ کہ انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ جو ڈیٹا یا جو معلومات ہم آپ کے انٹرویو کی ریکارڈ کر رہے ہیں یا ہم آپ کا انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کی ریکارڈنگ ہونے کے بعد ہم ساری ریکارڈنگ ایک دفعہ آپ کو چلا کر دکھائیں گے. اور اگر آپ کو لگے گا کہ کہیں پر کوئی چیز جو ہے وہ اس قسم کی ہے جو پراپرلی ایکسپلین نہیں ہوئی یا کسی بات میں یا کسی چیز میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی چیز زوم آنی ہے، تو جہاں پر آپ بتائیں گے ہم حذف کر دیں گے یا اس میں آپ جیسے کہیں گے ہم ایڈیشن کر لیں گے. اور اس کے بعد یہ کہ انہیں یقین دلایا جائے کہ جتنا ٹائم آپ نے دیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اسی ٹائم میں ہم انٹرویو کمپلیٹ کریں. تو اس صورت میں یہ کہ آپ ایک بہتر انٹرویو کر سکتے ہیں اور بہتر ڈیٹا لے سکتے ہیں. انٹرویو کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے جس میں آپ فوکس گروپ انٹرویو ہوتا ہے، جس میں آپ کئی افراد کا انٹرویو ایک وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ انٹرویو لینے والے کو بہت ایکسپرٹ ہونا چاہیے. وہ کئی ایجوکیشنسٹ کو جیسے اسکولوں کے ہیڈ ہیں یا کالج کے پرنسپل ہیں یا یونیورسٹی کے جو وائس چانسلرز ہیں مختلف یونیورسٹیز کے، یا یہ کہ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں، آپ ان سب کا کسی ایجوکیشنل کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے یا کوئی ٹیچنگ لرننگ کے کوئی نئے طریقے ہیں ان کے بارے میں آپ ان سے معلومات لینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے 8-10 لوگ جو ہیں ایک جگہ پر جو ہے انہیں انوائٹ کیا اور ان سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ ایک ٹاپک جو ہے وہ فکس ہے کہ جو نئی امینڈمنٹ ہوئی ہے ایجوکیشنل حوالے سے تو ہم اس پر بات کریں گے. تو جونیئر ٹو سینئر جو ہے وہ آپ ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ ڈیٹا دینے والے جو ہیں ان کو آپ شروع میں ہی ریپو ڈیولپ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ آنا، آپ کی رائے دینا اور آپ کا جو ہے وہ ہمیں معلومات دینا کہ ہم جو ہے اپنی ریسرچ کی فائنڈنگ دے سکیں، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہاں پر بھی ان کو یہ یقین دلائیں کہ اگر ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ریکارڈنگ میں سے ایسی چیزیں حذف کر دی جائیں جو کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ جانی چاہیے یا زوم آنی ہے یا ان کے معنی یا وہ ایکسپلین صحیح نہیں ہو. یعنی اب مکمل اعتماد کے بعد وہ آپ ڈیٹا لیں گے تو صحیح ڈیٹا مل جائے گا. تو اس میں انٹرویو میں ایک تھوڑی قباحت ہوتی ہے کہ آپ جب انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ لوگوں کا انٹرویو نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ نے زیادہ ایکسپرٹس کا انٹرویو کرنا ہے یا آپ نے ایجوکیشنل حوالے سے جو ہے وہ ہیڈ ہیں، پرنسپل ہے، وائس چانسلر ہیں. تو عموماً ایک اسکول میں جہاں پہ بہت سا اسٹاف ہوتا ہے ایک پرنسپل ہوتا ہے یا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے. کالج میں بھی ایک بہت سارے اسٹاف کے ساتھ ایک پرنسپل ہوتا ہے، وائس چانسلر یونیورسٹی میں ایک ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو مطلب یہ جو کہ ہائیلی پیک پر ایجوکیشنسٹ ہیں
یا لوگ ہوتے ہیں، یہ عموماً جو ہے وہ آپ کو تعداد میں 8-10 مختلف یونیورسٹیز سے 8-10 پرنسپل یا اسکول کے لوگ مل جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو زیادہ ڈیٹا نہیں لینا ہوتا یا زیادہ ڈیٹے کو آپ ڈیل نہیں کر رہے ہوتے. اب اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے آبزرویشن. آبزرویشن جو ہے وہ بھی ڈیٹا کلیکشن کا ایک ٹول ہے. آبزرویشن کا طریقہ عام طور پر جو ہے وہ اس طرح یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کو ڈیٹا لینا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک اسپیشل ایجوکیشن کا اسکول ہے اور آپ وہاں پہ ڈیٹا لینے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو بچے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھ کے سوالات کر کے بہت سا ڈیٹا نہیں لے سکتے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ اسکول میں جائیں پرنسپل کی اجازت سے، وہاں پہ جو اسکولوں میں ورکنگ کنڈیشن ہے اس کو آبزرو کریں، اور آبزرو کر کے آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ایک چیک لسٹ بنا کے لے آئیں. چیک لسٹ کا مطلب یہ کہ کلاس ٹیچنگ جو ہے وہ گڈ تھی، بیڈ تھی، پور تھی، کیا کنڈیشن تھی. اسی طرح آپ جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ کی کنڈیشنز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ویری گڈ، ویک، پور، جو آپ کیٹیگری بنانا چاہیں تو وہ آپ چیک لسٹ ہی بنا کے لے آئیں. اس میں 3 چیک لسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، گڈ اور پور میں بھی ڈال سکتے ہیں، گڈ، ویری گڈ اور ویک یا پور ایک ہی کیٹیگری میں بھی رکھ سکتے ہیں، یا ویری بیڈ بھی، جو آپ چاہیں. تو اس کے بعد اس چیک لسٹ کو اپنی آبزرویشن کر کے آپ فل کرتے جائیں گے کہ کلاس روم میں یہ کنڈیشن تھی اور ہم نے یہ آبزرو کیا. آبزرویشن میں آپ پرنسپل سے اجازت لے سکتے ہیں، اور ایک دن تو اس وقت جا سکتے ہیں آبزرویشن کرنے جب پرنسپل نے آپ کو ٹائم دیا. اس کے علاوہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم آف اینڈ آن بھی، یعنی مختلف ٹائمنگز پہ بھی آبزرو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں ایکچوئل کنڈیشنز پتہ چلیں کہ آج تو سب کو پتہ تھا کہ ہم نے آبزرو کرنے آنا ہے. جب نہیں پتہ ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا. تو پرنسپل اگر اس کے لیے الاؤ کرتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس صورت میں یہ کہ آپ جو ہے وہ ایک بتا کر جو ہے وہ آپ آبزرویشن کر رہے ہیں، اور 1 یا 2 آبزرویشن جو ہیں وہ آپ نے بتایا نہیں، ایکسیڈنٹل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تینوں طرح کی آبزرویشن کے بعد آپ کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ آپ نے تینوں دفعہ کیا آبزرو کیا ہے. ایک ہوتی ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن اور ایک ہوتی ہے نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن. پارٹیسپینٹ آبزرویشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بعض اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں اس قسم کا سٹاف جو ہے وہ ہائر کیا جاتا ہے، جو کہ جونیئر میں، سینئر سیکشن میں، کالج میں، یونیورسٹی میں موجود ہوتا ہے. لیکن وہ لگتے ایسے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹی کا یا کالج کا یا اسکول کا سٹاف ہیں، اور مختلف ڈیوٹیز بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ان کی ڈیوٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیکشن میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کرتے ہیں. یہ عام طور پر پرنسپل کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ لوگ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. یہ لوگ پھر جو ہے وہ اجازت لے کر مختلف جو پرنسپل کی اجازت ہوتی ہے اس کے مطابق مختلف چیزیں جو ہیں وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہیں. لیکن یہ عام طور پر ایڈمنسٹریشن یا پرنسپل جو ہیں یہ اگر انہیں ضرورت پڑے تو یہ معلومات وہ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم پارٹیسپینٹ آبزرویشن کہتے ہیں. زیادہ تر آبزرویشن نان پارٹیسپینٹ ہوتی ہے، یعنی باہر سے آنے والا فرد جو ہے وہ آبزرویشن کر رہا ہوتا ہے. یہ تھے ڈیٹا کلیکٹنگ ٹول، جن کے ذریعے جو ہے وہ ٹارگٹ پاپولیشن سے یا سیمپل سائز جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے ان سے ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کیا جاتا ہے. جتنا بہتر ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے ہم ٹول یا انسٹرومنٹ ڈیولپ کریں گے، یا ہم جتنا بہتر انٹرویو لینے کے لیے اس انٹرویو کے بارے میں تیاری کریں گے اور بہترین ریپو بلڈ کریں گے اور بہترین انداز میں سوالات جو ہے وہ منتخب کر کے اور کانفیڈینشیلٹی کا انہیں احساس دلا کر اور اچھی ریپو بلڈ کر کے ہم انوائرمنٹ بنائیں گے، اتنا اچھا ڈیٹا ہمیں مل سکتا ہے. اور آبزرویشن میں بھی یہی سٹائل ہے کہ جتنی اچھی اور اعتماد کے ساتھ ہم ان کے اسکول میں جا کر اور اس انداز میں آبزرو کریں گے کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی یہ معلومات نہیں لینا چاہتے کہ یہاں کیا غلط ہو رہا ہے یا کیا صحیح ہو رہا ہے. ہم نے اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ ڈیٹا لینا ہے اور ہم ورکنگ کنڈیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وٹ از گوئنگ آن، تاکہ ہم اپنی ریسرچ سے متعلق ڈیٹا لے سکیں. تو اس طرح ہمیں بہتر ڈیٹا مل سکتا ہے. آپ کے ٹائم کا، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.